अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अहकाम मीम अस्साकिना पढ़ेंगे। अहकाम का मतलब होता है रूलिंग कि उसके साथ क्या किया गया जाएगा। मीम अस्साकिना, मीम वो मीम जिसके ऊपर सुकून हो वो सुकून की हालत में हो, उसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा। बात ये पढ़ते हैं। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। अहकाम अलमीम अस्साकिन, मीम साकिन जो साकिन हालत में हो, उसके अहकाम, उसके रूलिंग क्या है, उसको कैसे पढ़ा जाएगा। मीम साकिना की तारीफ, मीम साकिना है क्या, उसको आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। मीम साकिन वो मीम है जो किसी भी हरकत से खाली हो। मीम जब आपको दिखेगा, जब वो किसी भी हरकत से, हरकत क्या होती है, फतहा दम्मा कसरा, जबर जेर पेश, जब वो जबर जेर पेश या फतहा दम्मा कसरा से खाली हो, उसके ऊपर कोई ऐसी हरकत ना हो, तो वो मीम मीम साकिना कहलाता है। उस पर कभी सुकून की अलामत मौजूद होती है और कभी सुकून की अलामत मौजूद नहीं होती। ठीक, तो आप किसकी रूलिंग पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं मीम साकिना के अहकामात के, मीम साकिना को कैसा पढ़ा जाएगा। और मीम साकिना होता क्या है? जो फतहा दम्मा कसरा जबर जेर पेश से खाली हो, तो उसके ऊपर कभी तो आपको सुकून की अलामत दिखेगी और कभी सुकून की अलामत नहीं दिखेगी। अगर सुकून की अलामत नहीं दिखेगी तो आप ये नहीं कह सकते ओ इसके ऊपर तो सुकून है नहीं तो इसलिए मीम साकिना नहीं है। नहीं, when you find a meme without any haraka, and sometimes you will find it without any sukoon, even then meme that will be meme साकिन। ठीक, इस पूरी स्लाइड में आपका समझने का काम क्या है, वो ये है कि मीम, उस मीम के हम अहकामात पढ़ रहे हैं, उस हरफे मीम के अहकामात पढ़ रहे हैं जो किसी भी हरकत से खाली हो, कभी उसके ऊपर सुकून की अलामत दिखेगी और कभी नहीं दिखेगी। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस स्लाइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इफ यू आर क्लियर अबाउट इट, यू कैन गो टू अनदर स्लाइड। तो लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए, कुम तुम लकुम मा, तो कुम, देखिए इसके ऊपर मीम की अलामत, मीम के ऊपर सुकून की अलामत दिख रही है। तुम के ऊपर भी मीम जो साकिन आया उसके ऊपर अलामत दिख रही है, लेकिन लकुम के ऊपर जो मीम आया है उसमें आपको अलामत नहीं दिख रही। तो फिर भी आप कहेंगे कि ये मीम साकिना है। सो मैं इसके ऊपर वो ही रूल्स अप्लाई करूंगी जो मीम साकिना के ऊपर किया जाता है। ठीक, बस इस स्लाइड में यही समझने की बात थी। अब हम आगे चलते हैं। अहकाम मीम साकिना, मीम साकिना की अहकाम रूलिंग्स हैं कितने और क्या हैं और क्या नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अहकाम मीम साकिना में से कायदा है इदगाम, और इसको इदगाम शफवी कहा जाता है। इदगाम का मतलब होता है मिलाना या दाखिल करना, यानी एक मीम को हम दूसरे मीम में दाखिल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इदगाम। और उस इदगाम को कहा जाता है इदगाम शफवी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि नून साकिना में भी इदगाम का कायदा आता है, तो वो इदगाम सिर्फ इदगाम कहलाएगा। लेकिन जब आप मीम साकिना के अहकामात में इदगाम बोलेंगे तो आपको इसको बोलना होगा इदगाम शफवी। शफवी इसको क्यों कहते हैं, शफवी का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू योर लिप्स, लिप्स वाला। जैसे हम पाकिस्तान में रहने वालों को क्या कहते हैं, पाकिस्तानी। तो इसीलिए लिप्स से अदा होने वाले किसी भी चीज को हम कहेंगे शफवी। शफतैन होते हैं लिप्स, तो इदगाम शफवी क्या होगा, इदगाम शफवी वो इदगाम होगा जो हम मीम साकिना के रूल्स के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो होंठों से कंप्लीटली होंठों से अदा होगा।
اور ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا یا داخل کرنا. تو احکام المیم الساکنہ کا سب سے پہلا قاعدہ ہے ادغام. یہ ہوتا کیا ہے؟ We will learn in other slide. Right now, you are concentrating only what I am talking about. I am talking about only the meaning of al-idgham. اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ادغام کو جو میم ساکنہ کے ساتھ بولیں گے اس کو آپ کو بولیں گے ادغام شفوی. اور ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملانا یا داخل کرنا. ٹھیک، الحمدللہ. اور نمبر 2، اسی احکام میم ساکنہ کا دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اخفا. الاخفا. تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہائڈ کرنا. تو اس میں ہائڈ کیا جائے گا، اس کا ادغام کیا جائے گا. نمبر 1 رولنگ میں ہم ادغام کریں گے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیں گے. دوسرے قاعدے میں احکام میم ساکنہ کے دوسرا قاعدہ ہے الاخفا، اور اس میں ہے چھپانا. تو ہم کسی چیز کو چھپائیں گے. سو لیٹس سی واٹ وی آر ہائڈنگ اٹ دیئر. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ الاظہار، ظاہر یا واضح کرنا. آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اظہار خیال کریں، تو اظہار خیال میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کے دل کے اندر آپ کلیئرلی اس کو ادا کر دیں. تو اظہار میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو جب کلیئرلی جیسے کہ وہ ہوتا ہے اس کو ویسے ہی پڑھ دیں، اس کا جیسے ہی ساؤنڈ ہے ویسے ہی اس کو پڑھ دیں، اس کو اظہار کہتے ہیں. اور اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر یا واضح کرنا. تو یہ تینوں بس 3 احکامات ہیں احکام میم ساکنہ کے. اور وہ کون سا ہے؟ الادغام، الاخفاء، الاظہار. اس سلائیڈ میں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ الادغام کیا ہوتا ہے؟ ملانا یا داخل کرنا. اخفاء کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. اور اظہار کیا ہوتا ہے؟ ظاہر یا واضح کرنا. اور یہ 3 ہی احکامات ہیں میم ساکنہ کے. That's it. Your slide is done. You can move to another slide. اب وہ آپ کو واضح کر رہے ہیں کہ الحکم الاول اس کا جو پہلا رولنگ ہے میم ساکنہ کی، وہ ہے الادغام. اور ادغام ہوتا کیا ہے؟ میم ساکنہ کے بعد اگر متحرک میم اگلے لفظ میں آ جائے تو میم ساکن کی آواز کو اگلے میم متحرک میں ملا کر پڑھا جاتا ہے اور غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. اب آپ کے پاس پہلا کمپوننٹ کیا آئے گا؟ آپ کے پاس آئے گا میم ساکنہ، اور اس کے بعد میم متحرکہ آ جائے. بس یہ 2 چیزیں آئی نہیں کہ آپ نے ادغام کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس کیا تھی؟ میم ساکنہ کے بعد میم ساکنہ. پہلا چیز کیا آپ کے پاس آنی چاہیے؟ میم ساکنہ. اب میم ساکنہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھ لیا ہے کہ میم ساکنہ وہ میم ہے جو کسی بھی حرکت سے خالی ہو، زبر زیر پیش تو نہ ہو، اس کے اوپر فتحہ دمہ کسرہ نہ ہو، اور اس کے اوپر کبھی آپ کو سکون دکھے گا اور کبھی نہیں دکھے گا. تو اس لیے بس آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ میم ساکنہ اس میم کو بھی آپ کہیں گے جب وہ آپ کو کسی بھی حرکت سے بھی خالی نظر آئے اور سکون سے بھی خالی نظر آئے، اس کو بھی آپ میم ساکنہ کہیں گے. اور کبھی وہ میم کے سکون کے ساتھ دکھے گا تو وہ بھی میم ساکنہ ہوگا. تو بس آپ کو مل جائے میم ساکنہ اور اس کے بعد آ جائے متحرک میم. متحرک میم کیا ہوتا ہے؟ متحرک میم ہوتا ہے جو زبر زیر پیش کے ساتھ ہو. تو میم ساکنہ کے بعد اگلا حرف میم ہو اور وہ متحرکہ ہو، اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، اس کے اوپر فتحہ دمہ کسرہ ہو، تو بس یہ 2 چیزیں آ جائیں تو آپ اس میم ساکنہ کو اگلے میم متحرک یعنی جو زبر زیر پیش یا زبر کے ساتھ ہوگا یا زیر کے ساتھ ہوگا یا پیش کے ساتھ ہوگا، تو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی غنہ بھی داخل کریں گے. اب غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے آواز کو ناک میں ٹھہرانا، اور اس میں یہ ادغام جو ہے اکمل ہوگا، یعنی دا موسٹ لانگیسٹ اینڈ کمپلیٹسٹ ادغام ہوگا. تو اس لیے آپ غنہ ہوگا، یہ غنہ کاملہ ہوگا، غنہ اکمل ہوگا. اکمل کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ غنہ، یعنی دا لانگیسٹ غنہ
تو آپ نے غنہ یعنی ناک میں آواز کو لمبے وقت کے لیے ٹھہرانا ہے جب بھی یہ شرائط کمپلیٹ ہو جائے. تو لکم ما، اب دیکھیے یہاں آپ کو میم ساکنہ دکھ رہا ہے اور میم ساکنہ کے بعد میم آ گیا. آپ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو اس میم کے اوپر کچھ بھی نہ دکھے. یہاں آپ کو سکون کا علامت دکھ رہی ہے، کبھی آپ کو سکون کی علامت نہ دکھے تو آپ کو آگے میم جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ دکھ گیا تو آپ فوراً اس کو ادغام کر دیں. آپ اس میم ساکن کو اگلے میم متحرک کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور پلس غنہ کر دیں گے. ما لہم من اللہ، ما لہم. اب یہ دیکھیں یہ میم ساکن آ گیا. اب آپ کو ادھر نہیں کچھ دکھ رہا لیکن آگے میم متحرکہ دکھ رہا ہے تو آپ نے فوراً اس میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا دینا ہے، ادغام کر دینا ہے. اس میم کو اس میم کے اندر داخل کر دینا ہے. ادغام کا مطلب یہ داخل کرنا ہے. اس میم کو اس کی میم کے اندر داخل کر دیجئے اور پلس غنہ کیجئے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں ٹھہرانا، اور یہ غنہ جو ہوگا اکمل ہوگا، لمبا مضبوط لانگ غنہ ہوگا. جی اب اس کی ایک میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں. اس ادغام کی ایک ٹپ کیا ہے کہ ادھر تو آپ کو چاہے سکون ملے یا نہ ملے، کبھی آپ کو دکھے گا کبھی نہیں دکھے گا، لیکن اگلا میم جس کے بیچ میں ادغام ہو رہا ہوگا وہاں آپ کو تشدید ضرور دکھے گی. جی تو پھر آپ اس کو اس ٹپ سے بھی پہچان سکتے ہیں. لیکن جو اجازہ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ آنسر بالکل بھی مناسب نہیں رہے گا کہ مجھے آگے تشدید دکھ لیا اس لیے میں اس کو ادغام کر رہا ہوں. نہیں، اجازہ کے اسٹوڈنٹ اس کا یہ جواب دیں گے کہ یہاں میم ساکنہ ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے متحرکہ جس کے اوپر فتحہ ہے، تو اس لیے میں نے اس میم کو اس میم کے اندر ادغام کر دیا ہے. یہ ادغام شفوی کہلاتا ہے. ادھر آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ کیا رولنگ کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ میم ساکنہ ہے ایون دو یو کین ناٹ سی سکون ہیئر. اور آگے میم متحرکہ آ رہا ہے. متحرکہ کا مطلب ہے کہ کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے تو میں نے اس میم کو اس میم کے ساتھ ادغام کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہ ادغام شفوی ہے. This should be your answer. بارک اللہ. تو اس سلائیڈ کے اوپر آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ ادغام ہے کیا. یہ ادغام شفوی ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو میم ساکنہ کے بعد میم متحرکہ دکھے تو آپ پچھلے میم ساکنہ کو اگلے میم متحرکہ کے ساتھ مرج کر دیں گے، اس کو ایک میم کو دوسرے میم کے اندر داخل کر دیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور آپ کو ایک موٹی علامت جو ہے وہ سیکنڈ میم کے اوپر دکھے گی اور وہ ہوگا تشدید. آپ کو تشدید ضرور دکھے گی. تو یہ سارا ہے ہمارے پاس ادغام کا رول. انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں کمپلیٹ کرتے ہیں اگلے احکامات کے لیے انشاءاللہ. we will record another time. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.